नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ममालकुम और क्या है तुम्हें ला तुकातिलूना नहीं तुम सब लड़ते जिहाद करते जंग करते फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में वल मुस्तज़अफ़ीना सब बेबस कमजोर लोग मिनर रिजाली मर्दों में से वन निसाई और औरतों में से वल बिलदानी और बच्चों में से अल्लज़ीना वो लोग जो यकूलूना वो सब कहते हैं रब्बना ए हमारे रब अखरिजना निकाल दे हमें मिन हाजिहिल करियति इस बस्ती में से अजालिमी जालिम है अहलुहा इसके रहने वाले वज अल्लाना और तू बना दे हमारे लिए मिल्लत उनका अपनी तरफ से वलीयन कोई दोस्त कोई हामी वज अल्लाना और तू बना दे हमारे लिए मिल्लत उनका नसीरा अपनी तरफ से कोई मददगार। जी, ये आयत हमने कल भी पढ़ी थी। तो ये कल हमने इसको जो है वो जनरल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, जो आजकल के हालात फ़लस्तीन में हमें नज़र आते हैं। वहाँ पे भी जो है वो बेबस कमज़ोर मर्द जो है और औरतें और बच्चे जो हैं वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल दे, इसके जालिम, इसके रहने वाले जो है वो जालिम हैं। बेसिकली उनका जो है ना नैरेटिव ये तो नहीं है कि इस बस्ती से निकाल दे, उनका नैरेटिव ये है कि या अल्लाह इसराइल जो है ना उसको यहाँ से निकाल दे, ठीक है, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हामी बना दे और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार भेज दे। मिल्लदुन का, ये मैंने पहले भी बताया था, मिल्लदुन का आ गया ना, तो अपनी तरफ से यानी अपने खास खजानों में से कोई हामी भेज दे। तो ये वो लोग पुकार रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वो मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम जो है वो अल्लाह की राह में जिहाद ही नहीं कर रहे, जबकि गरीब जो बेबस कमजोर मर्द हैं, औरतें हैं और बच्चे पुकार पुकार के कह रहे हैं कि या अल्लाह जो है वो हमें जो है वो इस बस्ती में से निकाल दे, ठीक है, और इस बस्ती के लोग जो है वो जालिम हैं। बेसिकली जो है ना, ये जो है मैं इसका जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है ना इस आयत का वो ये है कि इस आयत में उन कमजोर मुसलमानों, बेवाओं और बच्चों की तरफ इशारा है जो मक्के में या बाज कबीलों में आबाद थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे, मगर हिजरत करने पर कुदरत ना रखते थे, यानी इतना मालो मता नहीं था कि वो हिजरत करके मक्के से मदीने आ जाएं, ठीक है, और काफरों के जो है वो जुल्म तशद्दुद को जो है वो बर्दाश्त कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि या अल्लाह इस बस्ती के रहने वाले जालिम है, या अल्लाह हमें इसमें से निकाल दे, इस बस्ती में से, और हमारे लिए अपनी तरफ से जो है वो कोई जो है वो हामी और मददगार बना दे, कोई अपनी तरफ से कोई हामी भेज दे, कोई मददगार भेज दे, ठीक है। तो इस ज़िमन में ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जो है वो ऐसे लोगों के लिए के हक में नमाज में दुआ किया करते थे। कब दुआ किया करते थे? रुकू से उठने के बाद, जिसको कुनूते नाजला बोलते हैं। एक जो है वो दुआए कनूत है जो वितर वितर में पढ़ते हैं हम, एक कनूत नाजला है, वो नबी अलैहिस्सलाम बद्दुआ किया करते थे काफरों के लिए। तो ये कनूत नाजला की शक्ल में जो है वो नबी अलैहिस्सलाम क्या कहा करते थे कि या अल्लाह वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हशाम, अयाश बिन अबी रबिया और दूसरे कमजोर मुसलमानों को जो मक्के में हैं काफरों की कैद से छुड़ा दे। या अल्लाह उन काफरों पर सख्त गिरफ्त फरमा और उन पर ऐसा कहत भेज जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ा था। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास जब ये आयत पढ़ा करते थे तो कहा करते थे कि मैं और मेरी माँ दोनों मक्के में इन लोगों में थे जिन्हें अल्लाह ताला ने मजूर रखा था। यानी मजूर रखा था यानी हम जो है वो, मैं और मेरी माँ हिजरत करने पर कुदरत नहीं रखते थे। तो ये आयत जो है वो कहते थे कि इसी जिमन में इसी कमजोर मुसलमानों के हक में नाजिल हुई है। बात समझ में आ गई? इस आयत का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया? और आगे क्या कहा जा रहा है? अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए हैं युकातिलूना वो सब जंग करते हैं लड़ते हैं फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में वल्लज़ीना काफर और जिन लोगों ने कुफर किया है युकातिलूना वो सब जंग करते हैं फी सबीली तागूती तागूत की राह में यानी शैतान की राह में। अच्छा, जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह की राह में जो है वो जंग करते हैं, अल्लाह के लिए लड़ते हैं, और जो काफिर लोग हैं वो तागूत के लिए लड़ते हैं। तागूत क्या होता है जी? जूम पार्टिसिपेंट्स प्लीज, तागूत क्या होता है? सर जैसे फिरौन था। जैसे फिरौन था, ठीक है, यानी तागूत हर वो निजाम है, हर वो इदारा है जो अल्लाह के पैरेलल जिसको हम खड़ा कर दें, मुकाबिल अल्लाह के मुकाबिल जिसको खड़ा कर दें, ठीक है। जैसे कि किसी मुल्क की जो है वो पार्लियामेंट, जहां जो है वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ फैसले किए जाएं,
کوئی عدالتیں جہاں اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے وہ قاضی فیصلے سنائے، وہ سارے طاغوت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو کافر لوگ ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جو ہے وہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اس وقت جو ہے وہ فلسطین پر اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے. اسرائیل بیسیکلی کیا ہے؟ وہ طاغوت کی راہ میں جنگ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اتنے پکے ہیں وہ اپنے ایمان میں اسرائیلی کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا جنگ سے پہلے جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، تورات کی جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، تورات کی ریسائٹیشن کر رہے ہیں، تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر جو ہے وہ فلسطینیوں پر حملے کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فقاتلو، پس تم سب قتال کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، اولیاء الشیطانی، شیطان کے ساتھیوں سے. انا بے شک قید شیطانی، شیطان کی چال کانا ہے ضعیفہ، کمزور. اللہ تبارک و تعالیٰ ابھار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رغبت دلا رہے ہیں مومنین کو کہ تم جو ہے وہ شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرو، قتال کرو. بے شک شیطان کی چال جو ہے وہ کمزور ہے. اب شیطان کے ساتھی کون ہیں؟ یہ طاغوت ہیں. اور طاغوت سے مراد اس وقت جو ہے وہ قریش مکہ تھے، یہودی تھے، ٹھیک ہے، منافقین تھے، وہ سارے وہ مراد تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں ہمیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرو. بے شک شیطان کی جو چال ہے وہ انتہائی کمزور ہے. آگے دیکھتے ہیں. جی آگے نازش ذرا بتائیے گا. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذین، ان لوگوں کی طرف جو قیلا کہا گیا لہم ان سے، کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور تم سب قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور سب ادا کرو زکوٰۃ. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام دے رہے ہیں. کیا مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تھا، کفو، روک لو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے ہاتھوں کو روک لو، جنگ نہیں کرنی تم نے، مراد یہ جنگ سے روک لو. واقیموا الصلاۃ، کرنے والے جو کام ہے ابھی تمہارے لیے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو. وہ آتو زکات، اور زکات دو. یہ اصل میں نا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے نا، تو مکے میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا. جو قریش مکہ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ نہ صرف جو ہے وہ غلاموں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، بلکہ ایون کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا وہ واقعہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے اوجری لا کے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دی تھی، جانور کی. تو یہ سارے مصیبتیں، پریشانیاں جو ہیں وہ صرف غلاموں پر نہیں تھی بلکہ آزاد مسلمانوں پر بھی تھی. اس وقت جو ہے وہ کچھ مسلمان ایسے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا مقابلہ کریں، ہم ان سے لڑیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لڑنے سے منع کر دیا تھا. ٹھیک ہے. جب ان سے کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، جنگ نہیں کرنی، کرنے کے کام کیا ہے؟ نماز قائم کرو اور زکات دو. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی جو ہے نا وہ انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول، حدیث سن لیں آپ. حدیث یہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، ہم عزت والے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، جب ہم شرک کرتے تھے تو ہم عزت والے تھے، جب ہم ایمان لائے ہیں تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ ایسا کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا جنگ نہ کرو. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. پھر جب اللہ نے ہمیں جو ہے وہ مدینے منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم ہو گیا اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی. ابھی جو ہے نا آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا کیا آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور جنگ نہ کرو بلکہ زکات دو اور نماز قائم کرو. پھر کیا ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، فلما، پھر جب کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، ان پر جہاد کرنا، اذا، اس وقت، فریقم، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یخشون الناس، وہ سب ڈرتے تھے لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنا، او اشدہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، خشیتاً، ڈرنا. یعنی اب جو ہے وہ مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا
اور کہا کہ لڑو اب جو ہے وہ مشرکین مکہ سے اور مشرک قبائل سے، یہودیوں سے جنگ کرو۔ تو کچھ لوگ جو ہے انہوں نے ڈرنا شروع کر دیا لوگوں سے، ایسے ڈرنا شروع کر دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے نا ویسے وہ لوگوں سے ڈرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ لوگوں سے انہوں نے ڈرنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آج کل کے دور میں بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ دشمنوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ جنگ کرنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن ان سے قائم ہے، ہم کیسے جنگ کریں؟ ٹھیک ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ کہیں ہمارا وہ نات کا بند نہ کر دیں۔ تو دیکھیں پوری آیت یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے جنگ کے لیے، قتال کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہہ دیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، جنگ نہیں لڑنی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ مکے میں تھے۔ اب مکے میں جنگ سے روکا کیوں گیا؟ تو آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ مدینے میں جنگ کی اجازت دے دی گئی، لیکن مکے میں جنگ سے کیوں روکا گیا؟ جی ایک بات تو یہ کہ مسلمان جو ہے وہ تعداد میں تھوڑے تھے، ٹھیک ہے، اور قریش مکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ اگر وہ جنگ کرتے تو سارے ملیا میٹ ہو جاتے، سارے مارے جاتے بیچارے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جنگ سے روک دیا، ٹھیک ہے۔ نہیں، خانہ کعبہ معجزہ کہہ رہی ہے خانہ کعبہ کی حرمت کا نہیں ہو سکتا، تو مکہ سارا کا سارا جو ہے وہ حرم تو نہیں ہے۔ مکے میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو حرم سے باہر ہیں، جو حرم کی حدود سے باہر ہے۔ حرم کی حدود جو ہے نا وہ صرف مسجد جو بیت اللہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں، جو حرم جو مکہ گئے ہیں ان کو تو پتہ ہے، یہ بچی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی ایک حدود ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی حدود صرف وہی نہیں ہے، وہ مکہ کی حدود نہیں ہے، مکہ کی حدود کافی بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ام القریٰ یونیورسٹی ہے مکہ میں، اس کا کچھ حصہ جو ہے حرم کے اندر آتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ حرم کے باہر آتا ہے۔ آپ لوگ بھی جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہ بھی حرم کے اندر ہی آتا حرم کے اندر ہی تھا۔ ہمارا جو ہوٹل تھا وہ تقریباً، میں پچھلے دنوں یہ عمرے کے لیے جب میں گیا تھا پچھلے سال نومبر میں، تو ہمارا جو ہم نے جہاں سٹے کیا تھا وہ تقریباً 2 کلومیٹر دور تھا بیت اللہ سے، لیکن وہ حرم کے اندر ہی آتا تھا، یعنی وہاں پر بھی نماز پڑھنے کا اتنا ہی ثواب تھا جتنا کہ حرم مکی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو میں اب یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ام القریٰ یونیورسٹی ہے نا، وہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، کچھ ہے مکے کے اندر، کچھ حصہ اس کا حرم میں آتا ہے اور کچھ حصہ حرم کے باہر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، کچھ ایسے جو ہے وہ پروفیسر وہاں آتے ہیں، وہ جو ہے نا مسلمان نہیں ہے، تو حرم کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے یونیورسٹی کا کچھ حصہ حرم سے باہر بنایا ہوا ہے تاکہ انٹرنیشنل کوئی پروفیسر آئے اور وہ مسلمان نہ ہو تو وہاں جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ رہ کے پڑھا سکے۔ تو یہ وجہ نہیں تھی کہ جو ہے وہ مکے میں جو ہے وہ جنگ نہ کرنے کی اجازت اس لیے نہیں تھی کہ وہ حرم میں آتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک وقت کے لیے جو ہے وہ حرم جو ہے وہ اس کی حرمت حلال کر دی گئی تھی جب فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی نا کہ مسلمان جو ہے وہ تعداد میں تھوڑے تھے، اور جو ہے وہ ان کو کسی وقت بھی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو شہید کر کے جو ہے وہ قریش مکہ اوپر آ سکتے تھے۔ دوسرا جنگ نہ کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو مصیبتیں برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم ماننے کی تربیت بھی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے اور مشرکین مکہ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں اب مسلمان جو ہے وہ حق پر ہیں کہ قریش مکہ حق پر ہیں، وہ یہ دیکھ رہے تھے۔ جو غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ووٹ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہے؟ جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے زوم پارٹیسپینٹس کو؟ سر جن کے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو۔ ہاں، تو وہ غیر جانبدار لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ بھئی ہاتھ نہیں کھولنے، آپ نے جنگ نہیں کرنی۔ کیوں جنگ نہیں کرتے تھے؟ تو قریش مکہ جو ہے وہ لڑتے نہیں تھے، تو قریش مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ زیادہ ظلم کرتے تھے۔ جو غیر جانبدار لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں یار یہ تو ظالم لوگ ہیں قریش والے، یہ تو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک ووٹ بینک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ووٹ بینک بھی بن رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرفیکٹ جو ہے وہ لیڈر بھی تھے، ٹھیک ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی ہر حوالے سے لیڈر تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کو حکم تھا کہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ہاں البتہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لیکن جب جو ہے وہ مدینے میں آ گئے
تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قتال فرض کر دیا، جنگ کرنا فرض کر دی، تو کچھ لوگ جو ہے وہ پسو پیشت کرنے لگ گئے۔ یہ منافقین کے بارے میں نہیں ہے۔ دیکھیں ایک معاشرہ جو ہوتا ہے نا، ایک پوری سوسائٹی میں، اچھا اب قتال کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اب مسلمانوں کی ایک علیحدہ سلطنت بن گئی تھی، ٹھیک ہے، ایک ریاست بن گئی تھی علیحدہ مسلمانوں کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرما روا تھے، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم جاری کیا کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ جو ہے وہ پسو پیشت کرنے لگے، ڈرنے لگے۔ تو یہ منافقین کے بارے میں آیت نہیں ہے۔ دیکھیں سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ تھوڑے سے بزدل ہوتے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، کسی شخص نے غالباً پوچھا کہ کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ڈر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پوچھا کیا مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بزدل قسم کے لوگ بھی تھے، کچھ جو ہے وہ بہادر بھی تھے۔ تو جو ڈرنے والے لوگ تھے وہ قتال سے، جہاد سے، انہوں نے ڈرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیسیکلی ان کو ترغیب دلا رہے ہیں، ڈھارس بندھا رہے ہیں۔ کیا آگے دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے وقالو، وہ سب کہنے لگے، ربنا، ہمارے رب، لما کتبتا، کیوں تو نے فرض کر دیا، علینا القتال، ہم پر جہاد، لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، تو نے ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب، قریبی مدت تک۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جہاد کیوں فرض کر دیا، ہم تو مارے گے، اب لڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑی سی مہلت تو دے دیتے یا اللہ، ٹھیک ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ کیوں نہ تو نے ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈھارس بندواتے ہوئے، منافقین نہیں تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، متاع دنیا، دنیا کا فائدہ، قلیل، تھوڑا ہے، والآخرۃ خیرن، اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقی، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون، اور نہیں تم سب ظلم کیے جاؤ گے، فتیلہ، دھاگے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، جنگ سے بندہ کیوں ڈرتا ہے؟ مارا نہ جائے، موت نہ آ جائے، شہید نہ ہو جائے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کا فائدہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے آخرت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا، فتیلہ، دھاگے کے برابر بھی۔ فتیلہ اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اندر ہوتا ہے، باریک سا دھاگا، اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جہاز سے کیوں ڈرتے تھے لوگ؟ کہ موت نہ آ جائے، مر نہ جائیں، ایسے ہی ہے نا۔ جہاد کیوں نہیں کرتا بندہ؟ کہ بھائی جائیں گے تو مارے جائیں گے، پیچھے بال بچوں کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جہاد میں نہیں جاتے تاکہ ہم بچ جائیں، موت سے بچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اینما تکونو، جہاں کہیں تم سب ہوگے، یدرککم الموت، موت پا لے گی تمہیں موت، ولو کنتم، اور اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت جو ہے اس سے نہیں ڈرنا تم نے۔ اگر جہاد پر چلے گئے تو یہ ضروری نہیں کہ وہاں تمہیں موت ہی آئے، وہاں تم شہید ہی ہو جاؤ، تم جو ہے وہ غازی بن کے بھی لوٹ سکتے ہو۔ جیسے کہ وہ تھے حضرت خالد بن ولید، اتنی جنگیں لڑی، جس جنگ میں بھی انہوں نے شرکت کی، اس جنگ میں جو ہے وہ ہمیشہ فتح نصیب ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ اعجاز ہے۔ لیکن موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر مرگ پر، بستر پر وہ فوت ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اگرچہ کہ مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ گے، تو تمہیں اگر موت آنی ہوگی تو وہاں آ جائے گی۔ اب پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ یہ جو داؤد گروپ آف کمپنی جو ہیں، اس کا جو ہے نا والد اور بیٹا جو ہے وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر کے نیچے گئے تھے، اور وہیں پر ان کو موت آ گئی۔ ان کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی۔ تو جہاں موت آنی ہوتی ہے نا، بندہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم جاؤ گے موت تم کو پا لے گی اگر مرنے کا وقت آ گیا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم جو ہے مضبوط قلعوں میں بھی ہو۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، پچھلی آیت جو ہے نا ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، کل متاع الدنیا قلیل، یہ ہم سب کے لیے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے وہ کل کی بات ہے، ہم بچے تھے، ٹھیک ہے، بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، اب بچے ہو گئے، ہم بچے بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے، دن رات جو ہے وہ تیزی سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس سے کچھ دن پہلے جمعہ گزرا تھا، پھر جمعہ آ گیا، ٹھیک ہے، آج منگل ہوگی، 2-4 دن بعد پھر جمعہ آ جانا ہے۔
تو دن رات تیزی سے گزر رہے ہیں, دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے, ٹھیک ہے, اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے, لمن اتقا, جو تقوی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین لوگوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی سیٹنگ, جنہوں نے بیٹھنا ہے جنت میں نبیوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اچھا, آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے موت تمہیں پا لے گی, اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. بہتر یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ جہاد کی نیت تو کر لے, کم سے کم جہاد کی نیت ہونی چاہیے نا ہمارے دل میں. تو اگر ہم جو ہے وہ اگر جہاد نہیں کرتے اور جہاد کی نیت بھی نہیں کرتے اور ہمیں موت آ جاتی ہے, تو ہماری موت کس پر ہوگی؟ اللہ معاف کرے, منافقت پر اس کی موت ہوگی. یاد رکھیے گا, جو شخص جہاد نہیں کرتا, چلو جہاد نہیں کیا, جہاد کی نیت تو کرنی چاہیے نا. جو شخص جہاد کی نیت بھی نہیں کرتا تو اس کی موت منافقت کی ایک شاخ پر ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے بچائے. آمین. جی نازش. وَإِن تُصِبْهُمْ, اور اگر پہنچے ان کو ہم حسنۃ, کاشی بڑی آمین کرن کی تیزی ہے. یقولو, وہ سب کہتے ہیں, حاضی یہ من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اگر جہاد میں وہ چلے جائیں تو کوئی اچھائی مل جائے, جہاد میں فتح نصیب ہو جائے, مال غنیمت مل جائے, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وَإِن تُصِبْهُمْ, اور اگر پہنچے انہیں سیئاتٌ, کوئی برائی, کوئی تکلیف, یقولو, وہ سب کہتے ہیں, حاضی من عندک, یہ تیری وجہ سے ہے. اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے, جنگ میں جو ہے وہ کوئی مر جائے, ٹھیک ہے, کوئی شہید ہو جائے, یا جنگ میں جو ہے وہ شکست ہو جائے, نقصان پہنچ جائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا شہر سے باہر نکل کے لڑو, اب دیکھ لو بھائی, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ کیسا ہے؟ کل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, کلن, سب کچھ, یعنی ہر قسم کی تکلیف اور آرام, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. فمالی ہؤلاء القوم, تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کے لوگوں کو, لا نہیں یکادون یفقہون, نہیں قریب ہے کہ وہ سب سمجھ سکیں حدیثہ, بات کو. یعنی ان لوگوں کو کیا ہو گیا, یہ بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, راحت ملے, تکلیف ملے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ جو ہے نا, دیکھیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہے, اور سب سے بہترین نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, ٹھیک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کس کی امت میں سے تھے, یعنی کس کے دین پر تھے؟ دین ابراہیمی پر تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے, جو خلیل اللہ کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے کہ اللہ کا دوست, کتنا بڑا اعزاز ہے ان کا, ٹھیک ہے. وہ کہا کرتے تھے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. دیکھیں, راحت, بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ کی طرف سے. یہ کل من عند اللہ, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں. یہ نہیں کہا جب اللہ بیماری دیتا ہے, جب میں بیمار ہوتا ہوں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. کیسی زبردست بات کی انہوں نے, ٹھیک ہے. یہ تو محبت کی باتیں ہیں نا, کہ جس کا تعلق, جس کا لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں سوچ سکتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينِ, تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ شفا. یہاں یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیماری دیتا ہے تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. یعنی تکلیف کا انہوں نے رخ جو ہے اپنی طرف کر دیا, اور شفا کا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا. سبحان اللہ, کیسی زبردست بات کی انہوں نے. تو ہمیں بھی اس طرح کا مومن بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مومن بنا دے, بڑی کمیاں کوتاہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سچے معنوں میں جو ہے وہ مومن بنا دے. یہاں پر ہم ختم کریں. آمین.